अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। सूरत अश-शुअरा 141 आयत। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिहुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। समूद ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जब उनके भाई साले ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे पास एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। मैं इसका तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर मेरे रब के ज़िम्मे है। क्या तुम इन सब चीज़ों के दरमियान जो यहाँ हैं बस यूं ही इत्मीनान से रहने दिए जाओगे? इन बागों और चश्मों में, इन खेतों और नखलिस्तानों में जिनके खोशे रस भरे हैं। तलउहा हज़ीम, तो ये पकने की कंडीशंस होती हैं। तलआ और फिर बल्हा, फिर बुसरा, फिर रतबा, फिर तमारा। तो ये खजूर के लिए आमतौर पे ये इस्तेमाल होता है लफ्ज़, लेकिन सब चीज़ों के लिए तो ये उनकी जो प्रोग्रेस होती है उगने की, उसके मराहल हैं। उनके खोशे भरे रस भरे हैं। तुम पहाड़ खोद खोद कर फ़ख्रिया इमारतें बनाते हो। अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। मैं इस काम का तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता। बेलगाम लोगों की अताअत ना करो जो ज़मीन में फ़साद बर्पा करते हैं और कोई इस्लाह नहीं करते। उन्होंने जवाब दिया, तू तो एक सहरज़दा आदमी है। तो सहरज़दा वो उस दौर में किसको कहते थे? जो जिस पर कोई जिन का साया हो जाए या जिस पर जादू कर दिया जाए या जो हमारे माबूदों को नाराज़ करता है तो उनकी बद्दुआ और मार पड़ जाती है। तो ये उनका ख्याल था। तू हम जैसे एक इंसान के सिवा और क्या है ना। यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे, ये तो एक आम आदमी है, बकरियां चराया करते थे, इनके पास क्या है? ना कोई सरदारियां हैं, ना माँ, ना बाप, और ना इनके पास बागात हैं। तो ये आम आदमी, नाउज़ुबिल्लाह। यही बात हमेशा से कहते आ रहे थे वो। ला कोई निशानी अगर तू सच्चा है। साले ने कहा, ये ऊँटनी है, एक दिन इसके पीने का है और एक दिन तुम सबके पानी लेने का दिन होगा। इसको हरगिज़ ना छेड़ना, वरना एक दर्दनाक दिन का अज़ाब तुमको आन लेगा। ये उन्होंने खुद कहा था कि हमें तुम ऐसी गाभन ऊँटनी ला के दो, यानी प्रेग्नेंट, और वो बहुत बड़ी हो और वो फलां पहाड़ की उसमें से खो में से निकले। तो उसी तरह मतलूबा मौजज़ा इनको दे दिया गया था, मगर उन्होंने उसकी कौंचे काट डाली और फिर पछताते रह गए। यानी पहले उसके हाथ और पाँव को ज़ख्मी कर दिया, जब वो बैठ गई तो फिर उसको कत्ल कर दिया। लेकिन जब उन्होंने ये हरकत की थी तो वो चीख मार के दौड़ी थी और उसका बच्चा भी उसके साथ उसी जगह में वो दाखिल हो गई थी जहाँ से वो निकली थी। तो यानी ये मोजज़ाती चीज़ थी। इनके तबाह करने से या मारने से वो थोड़ी मरती। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर उनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। हकीकत ये है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी। लूत की कौम ने रसूलों को झुटलाया, जबकि उनके भाई लूत ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे पास एक अमानतदार रसूल हूँ। बस तक़वा इख्तियार करो, बस डरो अल्लाह से और मेरी अताअत करो। मैं इस काम का तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, मेरा अजर तो मेरे रब के ज़िम्मे है। क्या तुम दुनिया की मखलूक में से मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारी बीवियों में तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो कुछ पैदा किया है उसे छोड़ देते हो? यानी ये जो सेक्सुअल अर्ज है उसके लिए जायज़ तरीका मर्द और औरत दोनों के लिए अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया और वो निकाह है।
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حلال اور جائز چیز تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہے عورتوں سے نکاح کرنا، تو تم اس کو چھوڑ کے تم ایک غلط کام کی طرف آتے ہو، تم حد سے ہی گزر گئے ہو۔ یعنی آدون آیا تو عادی کی جمع ہے، اور عادی کا مطلب حد سے گزرنے والا۔ انہوں نے کہا اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں تو بھی ان میں شامل ہو کے رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اور بھی لوگوں کو نکالتے تھے جو ان کی مرضی کے خلاف کہتے تھے۔ یعنی ان کی مرضی تو یہ تھی کہ جو کچھ مرضی اس طرح کے ہومو سیکشولیٹی کے عمل کرتے رہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو، تو جو کچھ کوئی منع کرتا ہوگا لگتا ہے کہ ان کو بھی یہ نکالتے تھے۔ اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، یعنی جو لوگ اس طرح کے اور میری طرح کے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان بد کرداریوں سے نجات دے دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے اہل و عیال کو بچا لیا، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی کہ بیوی جو تھی وہ انہیں ساتھ گئی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک بہت بری برسات، بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑا زبردست اور رحیم بھی ہے۔ تو ان پہ 4-5 عذاب اکٹھے آئے تھے، اندھے ہو گئے تھے، پھر ان کی بستی کو جعلہا عالیہا سافلہا کہ اٹھا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پہ اتنی بلندی پہ لے گئے اور الٹا کے مار دیا تھا۔ پھر ایک چنگھار تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، پھر زلزلہ آیا تھا، پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ 5 عذاب ان پہ اکٹھے آئے تھے۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یاد کرو جب شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں؟ ڈرتے نہیں کا مطلب کہ تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے، تم غیر اللہ کو اپنا معبود بناتے ہو۔ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس کام پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر میرے رب کے ذمے ہے۔ پیمانہ ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی نہ دو۔ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ اصحاب المدین اور اصحاب الایکہ کے لیے ایک ہی پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے، دونوں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے، ایک ہی زبان بولتے تھے اور ان کے علاقے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، بلکہ بعید نہیں کہ بعض علاقوں میں یہ ساتھ ساتھ بھی آباد ہوں، اور آپس کے شادی بیاہ سے ان کا معاملہ معاشرے میں باہم گھل مل گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بنی کنتورہ کی ان دونوں شاخوں کا پیشہ بھی تجارت تھا، اور ان دونوں میں ایک ہی طرح کی تجارتی بے ایمانیاں پائی جاتی تھیں۔ یہ حضرت ابراہیم کی ایک بیوی تھی کنتورہ، کتورہ بھی کہا جاتا ہے، کنتورہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے 5 بیٹے تھے، تو ان میں سے ایک کا نام مدیان تھا، تو اسی سے یہ اہل مدین، اس کے نام سے یہ پھر بستی بنی تھی۔ تو ان میں یہ خرابیاں تھیں اور کم تولتے تھے۔ پھر یہ چوک میں تھے، یعنی دونوں طرف سے جو تجارت ہوتی تھی، سعودی عرب کی بھی جو تجارت ہوتی تھی وہ بھی، اور جو شام اور مصر یمن کی طرف تجارتی قافلے جاتے تھے، تو ان کے جب یہ وہاں سے گزرتے تھے تو یہ ان کو لوٹتے تھے، کئیوں کو قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، کئیوں سے یہ ٹیکس لیتے تھے گزرنے کا، کئیوں سے ویسے ہی ان کو یعنی ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، اور پھر یہ ان کو لادینی بناتے تھے، یعنی ان کو یہ شرک کی طرف بھی دعوت دیتے تھے۔ پھر جب یہ اپنے وہاں ناپ تول کرتے تھے تو اس میں کمی کرتے تھے، تو یہ ساری خرابیاں ان میں موجود تھیں۔ انہوں نے کہا تو ایک سحر زدہ آدمی ہے، تیرے پر جادو ہو گیا اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم جیسا، اور ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو کوئی ایک ٹکڑا آسمان سے ہم پر گرا دے۔ بالکل یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جاتی کہ گرا دو نا ایک ٹکڑا آسمان سے، لے آؤ نا اس عذاب کو ہمارے اوپر جس سے آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ ھذا اساطیر الاولین، کوئی نہیں آنا عذاب، بالکل وہی بات۔ اور شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار چھتری والے دن کا عذاب، یوم ذلہ، ذلہ سائے کو کہتے ہیں نا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔
3 طرح کا عذاب ان پر آیا تھا، 7 دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد بادلوں کا سایہ آیا تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ اب بارش ہوگی، اتنی گرمی تھی، شکر ہے بادل آ گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس میں سے آگ برسنا شروع ہو گئی، اور پھر زلزلہ اور ایک چنگھاڑ کی آواز بھی آئی تھی، اور زلزلہ بھی بہت سخت آیا تھا۔ تو اس طرح 3 عذاب ان لوگوں پر آئے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑا زبردست اور رحیم بھی ہے۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے۔ اب قرآن کی طرف بات آ گئی۔ اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اترتی ہے۔ یہ دیکھیں، امانت دار روح القدس، روح الامین، یہ آپ کے نام تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، کہ وہ لے کے آتے ہیں، یہ اللہ نے نازل کیا۔ جس کو یہ جھٹلا رہے ہیں، جس کو یہ مان نہیں رہے، جس کو کہتے ہیں تم نے خود گھڑ لیا ہے، اور بھی لوگ آ کے تمہیں بتا جاتے ہیں اور رات کو، اور تم دن کو ہمیں کہتے ہو کہ میرے پہ وہی نازل ہوئی ہے، نعوذ باللہ، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے خلق خدا کو متنبہ کرنے والے ہیں، اور صاف صاف عربی زبان میں ہے، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ یہ دیکھیں کیا کہا گیا۔ مستدرک حاکم میں حضرت معقل بن یسار کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ البقرہ ذکر اول سے دی گئی، سورۃ طٰہٰ اور تواسین اور حوامیم، تواسین تا سین میم سے جو شروع ہوتی ہیں، یہ بھی اسی سے شروع ہوئی ہے، اور حوامیم حامیم، آگے وہ صورتیں آئیں گی، وہ مجھے الواح موسیٰ سے دی گئی ہیں، اور الفاتحہ تخت عرش سے دی گئی ہے۔ طبرانی حاکم بہقی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا کہ سورۃ ملک تورات میں موجود ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں ہے کہ یہ مضامین صحف ابراہیمی اور موسیٰ میں موجود ہیں۔ کیا ان کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ کہتے پوچھ لو نا ان سے، ان کی کتابوں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے، آپ کو احمد کا نام اس میں دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی قرآن کے بارے میں، خانہ کعبہ کے بارے میں، حج عمرہ کے بارے میں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے بارے میں، یہ سارا کچھ اس میں ملتا ہے۔ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال یہ ہے کہ یہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح ادبی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ یعنی کوئی اور ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو پھر بھی یہ اسی طرح کرتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دل میں گزارا ہے، یعنی ایک سلاخ کی طرح، سلکناہ فی قلوب المجرمین، گرم سلاخ جیسے گزرے اس طرح ہم نے گزارا۔ ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کی، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبر ہوں گے تو ان پر جو عذاب ان پر آن پڑتا ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ یعنی یہ ہوگا ان کے ساتھ، موت آئے گی تب بھی ان کو سب کچھ نظر آ جائے گا، فرشتے نظر آ جائیں گے، اور وہ نیک لوگوں کو کہتے ہیں چل لے نیک روح، تیرے لیے جنت ہے، اور اسی طرح برے لوگوں کو بھی بتایا جاتا ہے، تو اسی وقت ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیا چیز ہے جس کے لیے یہ جلدی مچا رہے ہیں؟ یہ وہی بات ہے کہ جیسے بعض اوقات کوئی اولاد ناخلف ہوتی ہے یا بہت گستاخ ہوتی ہے تو ماں باپ بھی بد دعائیں دینا شروع ہو جاتے ہیں، تمہیں موت آ جائے، تمہیں یہ ہو جائے، تم مجھے دکھاتی ہو، یہ وہ جو بھی بیٹا یا بیٹی ہو، تو ان کے منہ سے بھی اس طرح کی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو تم نے کچھ غور کیا، اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو جو دنیا کا سامان ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ اسی پہ تو اتراتے تھے۔ زیادہ تر یہ کام سردار کرتے تھے، جو رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کم حیثیت لوگ ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں یا تھوڑے جن کی مالی حالت کمزور ہوتی ہے، ہمیشہ ابتدا میں وہی پیروی کرتے ہیں۔ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے اور حق نصیحت ادا کرنے والے موجود ہوں اور ہم ظالم نہ تھے۔ یعنی اس بستی پر عذاب نہیں آئے گا جس کی ہدایت کا انتظام نہ کیا گیا ہو۔ اور اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے، نہ یہ کام ان کو سوجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں،
وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ کیا ہوا تھا کہ جب نزول قرآن کا زمانہ تھا تو پہلے جنات آسمان پر آتے جاتے، فرشتوں کی جب ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں اور وہ آپس میں کوئی بات کرتے ہیں، جیسے نرسز کی جب ڈیوٹی چینج ہو تو دوسری کو بتا کے جاتی ہے کہ یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، تو فرشتے بھی آپس میں بات چیت کرتے تھے، تو ان کو کانوں میں کوئی بات پڑ جاتی تھی تو پھر وہ آ کے اپنے عامل کو بتا دیتے تھے، تو اس سے وہ پیشین گوئیاں کرتا تھا۔ لیکن جب نزول قرآن کا زمانہ تھا تو پھر ان کے اوپر بہت سختی کی گئی، ان کو سن گنلی نہیں لینے دی جاتی تھی، تو یہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں زمین پہ کیا بڑی تبدیلی آئی ہے کہ ہمیں تو بالکل سن گن نہیں لینے دی جاتی، یعنی ہمیں پاس کھڑا بھی نہیں ہونے دیا جاتا۔ تو ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ کچھ ہے یہ۔ پس اے رسول، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان سے تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ اب یہاں جب آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دادا کی اولاد کو خطاب کیا اور ایک ایک کو پکار کر صاف صاف کہہ دیا، اے بنی عبد المطلب، اے عباس، اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تم لوگ آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو۔ میں اللہ کی پکڑ سے تم کو نہیں بچا سکتا، ہاں میرے مال میں سے تم لوگ جو کچھ چاہو مانگ سکتے ہو، یعنی میں آگے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ پھر آپ نے صبح سویرے صفا کے سب سے اونچی مقام پر کھڑے ہو کر پکارا، یا صباحہ، ہائے صبح کا خطرہ، اے قریش کے لوگوں، اے بنی کعب بن لوئی، اے بنی مرہ، اے آل قصی، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد شمس، اے بنی ہاشم، اے آل عبد المطلب۔ اس طرح قریش کے ایک ایک قبیلے اور خاندان کا نام لے کر آپ نے آواز دی۔ عرب میں قاعدہ تھا کہ جب صبح تڑکے کسی حملے کا خطرہ ہوتا تھا تو جس شخص کو پتہ چل جاتا تھا وہ اسی طرح پکارنا شروع کر دیتا اور لوگ اس کی آواز سنتے ہی ہر طرف سے دوڑ پڑتے۔ چنانچہ حضور کی اس آواز پر سب لوگ گھروں سے نکل آئے، اور جو نہ آ سکا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، لوگوں، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک بھاری لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا میری بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہمارے تجربے میں تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو میں اللہ کا سخت عذاب آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ قیامت میں میرے رشتہ دار صرف متقین ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ نیک اعمال لے کر آئیں اور تم دنیا کا وبال سر پر اٹھائے ہوئے آؤ۔ اس وقت تم پکارو گے مگر میں مجبور ہوں گا، تمہاری طرف سے منہ پھیر لوں گا۔ البتہ دنیا میں میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے، یہاں میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی صلہ رحمی کروں گا، یعنی میرے مال سے جو لینا چاہتے ہو تم لے سکتے ہو۔ اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر بھی نظر رکھتا ہے۔ اٹھنے کا کیا مطلب؟ نماز کے لیے بھی اٹھنا، تہجد کے لیے بھی اٹھنا، اور پھر فریضہ تبلیغ کے لیے بھی اٹھنا، اس میں دونوں آ سکتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ مومن تو اسی طرح ہی کرتا ہے نا، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ اس میں نے بتایا تھا نا 224 سے 227 تک آیات کو مدنی کہا گیا ہے۔ اور شعر کیا ہوتا ہے؟ خیالی اور غیر حقیقی بات، تو ان کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں؟ دیکھیں شعراء کی یہاں مذمت کی گئی ہے، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔
اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ یاسین میں کیا کہا گیا؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اس کو شعر کہنا نہیں سکھایا، نہ ہی شعر اس کی شان کے مطابق ہے، تو قرآن ہے جو میں نے نازل کیا ہے، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لیا۔ اب یہ ساتھ ہی دوسرے لوگوں کی کہ جو شاعر اس طرح کے ہیں، ان کی خصوصیات کہ وہ مومن ہوں، دوسری کیا کہ صالح ہوں، بدکار اور فاسق اور فاجر نہ ہوں، تیسرا کیا کہا گیا؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں، اور پھر یہ کہ وہ جو ہے وہ شخصی اغراض کے لیے نہ تو کسی کی حجب کریں اور نہ ذاتی یا نسلی اور قومی عصبیتوں کی خاطر انتقام کی آگ بڑھائیں، جیسے کہ وہ شعراء کرتے تھے دونوں کے، کیونکہ قبیلوں کی جنگیں بہت ہوتی تھی، تو دونوں شعراء جو ہیں وہ یہ کام کرتے تھے کہ بھڑکاتے رہتے تھے ایک دوسرے کو تاکہ یہ لڑتے رہیں اور جنگیں ہوتی رہیں۔ تو جو اس طرح نہیں کرے گا تو اس کو اس میں شامل نہیں کیا جا رہا، اور جن پر ظلم کیا گیا ہو تو وہ صرف بدلہ لیں۔ اور یہ کون سے لوگ تھے؟ ان کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ کفار اور مشرکین کے شاعر اسلام اور نبی کریم کے خلاف الزامات کا جو طوفان اٹھاتے، نفرت اور عداوت کا جو زہر پھیلاتے، یعنی کفار مکہ کے شعراء، اس کا جواب دینے کے لیے حضور شعراء اسلام کی ہمت افزائی کرتے۔ چنانچہ کعب بن مالک سے آپ نے فرمایا ان کی حجب کہو، حجب ہوتا ہے کسی کو برا بھلا کہنا، کیونکہ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا شعر ان کے حق میں تیر سے زیادہ تیز ہوگا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کی خبر لو، جبرائیل تمہارے ساتھ ہے، کہو اور روح القدس تمہارے ساتھ ہے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ ان المؤمن یجاہد بسیفہ و لسانہ، مومن تلوار سے بھی لڑتا ہے اور زبان سے بھی حملہ کرتا ہے۔ تو جو اس طرح کے شعراء تھے ان کو نکال دیا گیا، اور ظلم کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں، کہ جو شاعر ان کے تھے ان کے لیے علیحدہ بیان ہے، اور جو اسلام کی معاونت کرنے والے تھے ان کے لیے علیحدہ بیان آیا ہے۔ اگلی صورت نمل ہے۔ النمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین، ہدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون، وإنک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ اس کی قرآن کی جو مصحف کی ترتیب 27 ہے اور ترتیب نزول 48 ہے۔ مکہ کا متوسط دور ہے، متوسط دور 5 سے 10 نبوی تک کا ہے، اور چوتھی آیت جو دوسرے رکوع کی چوتھی آیت میں یہ نمل کا ذکر آیا ہوا ہے، چونٹی، تو اسی پہ یہ یعنی سمبولک نیم ہے، کوئی ان کی زیادہ ہسٹری نہیں بتائی گئی، لیکن 1-2 آیات میں ان کا ذکر آیا ہے۔ اور اس کی 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ تاسین
یہ 3 صورتیں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں یہ یک بعد دیگرے نازل ہوئی ہیں. اس سے پہلے شورا تھی تا سین میم، اور پھر یہ تا سین ہے، اور اس کے بعد سورۃ القصص تا سین میم. تو اس میں میم کیوں نہیں ہے یہ میرا رب جانتا ہے. یہ اللہ کے بھید ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے. ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے اور آیات متشابہات کہا جاتا ہے، اور صورتوں کے قرآنی نام بھی ان کو کہا جاتا ہے. یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. قرآن سے فائدہ صرف وہ لوگ اٹھائیں گے جو اسے مان لینے کے بعد عمل کی طرف گامزن ہوں گے. اور اس صورت میں 3 نمونے پیش کیے گئے ہیں، ایک فرعون اور دوسرا قوم لوط کا، اور حضرت سلیمان کا، اور ملکہ سبا کا. تو یہ اس طرح یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اس میں کہ ان کے رویے جو تھے. پھر اس میں آیا کہ جو ان کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. حضرت شبلی سے قاضی نے پوچھا 20 دینار کی زکوٰۃ کیا دینی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا 20.5 دینار. قاضی نے کہا یہ کیسے؟ آپ نے کہا حضرت ابو بکر کے پاس 40,000 دینار تھے، باقی ایک بھی نہ رکھا. تو پھر تو 40 ہی ہونے چاہیے. جواب تو یہ تھا. قاضی نے کہا پھر آدھا دینار زیادہ کیسے بتایا آپ نے؟ فرمایا یہ جرمانہ ہے کہ 20 دینار اکٹھے کیوں کیے تھے. کتنا خوبصورت جواب دیا انہوں نے. اور یقین کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جو آپ کی نیت، عمل، ارادہ، سوچ، خیالات ہر چیز پر حاوی ہو جائے، اور پھر آپ اس کے انڈر آ کے اپنے فیصلے کریں، یعنی پختہ آپ کو یقین ہو جائے کسی چیز کا. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا. وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی جو نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اور اے رسول بلا شبہ تم پر یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ جھٹلاتے جو تھے، اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے. اور انہیں وہ قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا مجھے ایک آگ سی نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں. قبض سن ہے تو قبض ہوتا ہے لکڑی کے اگلے حصوں کو آگ لگانا، تو تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. میں نے بتایا تھا نا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ رہے تھے مدین سے 10 سال کے بعد. بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ حاملہ تھیں اور بڑی سخت سردی تھی، اور شام کے بادشاہ حملے کرواتے تھے، تو یہ اپنا ایک روٹین کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے سے جا رہے تھے. تو یہ راستہ بھول گئے، ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں یہ آگ جلی ہوئی ہے، یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے تو مجھے آگ بھی مل جائے گی اور مجھے پتہ بھی چل جائے گا کہ میں نے کس راستے پہ جانا ہے. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وہاں جو پہنچا تو آواز آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہانوں کا پروردگار. اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. تو یہ جب یہاں یہ کہا گیا ان اللہ العزیز الحکیم، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کے لیے یہ کافی جگہ پہ تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ یہ آیت آتی ہے. کہیں آتا ہے انی انا ربکا، کہیں آتا ہے انہو انا اللہ العزیز الحکیم، یہ جو یہ اس میں آیا. پھر آتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں اللہ ہوں کوئی معبود نہیں مگر میں. پھر آتا ہے انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں جو عالموں کا رب ہے. یہ سورۃ قصص میں بھی بیان کیا گیا. تو ابن عباس میں حضرت موسیٰ کے متعلق کیا بتایا گیا کہ جو آگ کا کہا گیا نا کہ ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہانوں کا پروردگار. اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. تو کہا جاتا ہے کہ اندر آگ کے اندر پہنچ گئے اور فرشتے باہر تھے، یہ ابن عباس نے بیان کیا. لیکن بیان القرآن میں کیا آتا ہے کہ آگ کے اندر فرشتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے باہر تھے. اور وہ آگ ایسی تھی کہ اس کی روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی اور وہ کسی کو نقصان نہیں دے رہی تھی. جس درخت کے ساتھ تھی وہ
اس درخت کے متعلق ہے کہ وہ آج تک ہرا بھرا ہے. تو کوئی گرمی اور حدت محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور آواز بھی جو آپ کو آئی تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا تعقب نہیں کر سکے، ورنہ ہم آواز آئے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے آ رہی ہے اور ہم اس آواز کا پیچھا کرتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں بلایا جا رہا ہے. لیکن وہ آواز اللہ کی تھی اور وہ چاروں طرف تھی، اس کی کوئی سمت نہیں تھی. یہ معجزے تھے نا اللہ تعالیٰ کے. تو فرمایا پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا. اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. یہاں آپ کے گناہ کو معاف کیا گیا جو قتل خطا ہوا تھا. تو اس کا کہا گیا ہے کہ کوئی خطا کرے تو ڈرتا ہے، تو میں معاف کرنے والا ہوں، میں مہربان ہوں. امام جعفر نے فرمایا بندہ نماز میں دل کی حفاظت کرے، مجلس میں زبان کی، دسترخوان پر حلق کی، اور گھر سے نکلے تو آنکھوں کی. مسلمان مشکل میں کیوں ہیں؟ وہ مانتے ہیں اللہ ہے مگر اس کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانے کے لیے. وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں، مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں، یا دونوں بھائی لے کے گئے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اب ساتھ ہی تھوڑا سا یہ بتا کے ساتھ ہی حضرت داؤد کا ذکر آ گیا. حضرت داؤد کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان تھے. عبرانی میں ان کا نام سولومون ہے، جو مسلم کے ہم معنی ہے. انہوں نے 40 سال حکومت کی اور ان کی مملکت فلسطین، شرق اردن اور شام پر منحصر تھی. ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی. اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا. اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. اور ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے. یہ دیکھیں یہاں یہ وجہ تسمیہ، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. تو نملۃ واحد ہے اور نمل جمع ہے. تو وہاں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. ایک بات میری سمجھ میں کبھی نہیں آئی، یہ اللہ ہی اگر کوئی روشنی دے تو آئے، کہ حضرت سلیمان کو تو علم دیا گیا تھا سب کی بولیوں کا، ایک چیونٹی کو کیسے پتا تھا کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے؟ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی کہ اس کو کیسے پتا تھا. حضرت سلیمان کو تو یہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی بات، انہوں نے تو سن لی تھی چیونٹیوں کی بات، تو ان کو کیسے پتا تھا کہ یہ لشکر آ رہا ہے؟ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں، کہ میں اتنی نعمتیں تو نے دی ہوئی ہیں تو میں متکبر نہ بن جاؤں، میں تکبر میں نہ آ جاؤں، میں اپنی اوقات نہ بھول جاؤں. تو مجھے باندھ کے رکھنا، قابو میں رکھنا.
اور میں شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر احسان کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر لے۔ ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ اب کیوں اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہیں کہ وہ بغیر بتائے چلا گیا تھا، اس نے بتایا نہیں تھا اور اجازت نہیں لی تھی، تو یہ کسی جگہ پہ رکنا چاہ رہے تھے، تو ہدہد میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بتا دیتا ہے۔ جب یہ کسی جگہ پہ پڑاؤ کرتے تھے تو ہدہد بتاتا تھا کہ ہاں اس کے نیچے اس زمین کے نیچے پانی ہے، تو پھر وہ نکال لیتے تھے وہاں سے پانی اور وہاں پڑاؤ کر لیتے تھے۔ لیکن وہ اس معاملے میں تو اتنا تیز تھا، جال اس کو نظر نہیں آتا تھا، اگر کوئی شکاری جال لگاتا تھا تو اس میں یہ پھنس جاتا تھا۔ تو ان کو جب ضرورت پیش آئی تو اس موقع پر انہوں نے یہ پوچھا تھا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آن کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کے آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو ان کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم الشان ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہ یمن کی خبر دے رہا تھا اور بیت المقدس سے آپ چلے تھے، یعنی 1500 میل کا فاصلہ تھا یمن تک، اور یمن سے واپسی کا بھی 1500 میل، یعنی 3000 کا فاصلہ وہ طے کر کے آیا تھا۔ تو یہ قوم آفتاب پرست تھی، ان کے مورث سے اعلیٰ کا نام عبد شمس تھا، شمس کا بیٹا، شمس کا بندہ، شمس سورج کو کہتے ہیں، اور لقب سبا تھا جو اس کے نام سے موسوم ہے۔ ہدہد خط لے کے گیا تو ملکہ سورج دیوتا کی پرستش کے لیے جا رہی تھی، نجوم پرست تھی، بعض نے کہا مجوسیوں میں سے تھی جو آگ اور ہر روشنی کی پرستش کرتے ہیں۔ یعنی اتنی زیادہ، جب غیر اللہ کی پرستش آ گئی تو پھر 2 3 4 سے کیا فرق پڑتا ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس رب کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہ سبا جو ہے یہ جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی، اور ان کا دارالحکومت معارب تھا، موجودہ یمن کے دارالسلطنت سے 55 میل دور صنعا سے۔ اس کا زمانہ عروج معین کی سلطنت کے زوال کے بعد 1100 قبل مسیح سے شروع ہوا، اور 1000 سال تک یہ عرب میں اپنی عظمت کے ڈنکے یہ قوم بجاتی رہی۔ پھر 115 قبل مسیح میں دوسری قوم حمیر نے ان کی جگہ لے لی تھی، اور یہ قوم قدیم زمانے میں اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، اور جتنی بھی تجارت ہوتی تھی وہ انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ یونانی مورخین تو اسے دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں۔ تجارت کے علاوہ ان کی خوشحالی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک میں جگہ جگہ بند باندھ کر ایک بہترین نظام آبپاشی قائم کیا ہوا تھا، جس سے ان کا پورا علاقہ جنت بنا ہوا تھا، اور اس کی غیر معمولی سرسبزی اور شادابی کا ذکر یونانی مورخین نے بھی اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ سلیمان نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ دیکھیں بغیر تصدیق کیے آپ نے نہیں مانی بات۔ یہ میرا خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل کرتے ہیں۔ ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے آیا ہے، اور وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام یعنی اس طرح اس کو شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم بن کر میرے پاس آ جاؤ، یعنی دین اسلام قبول کر لو اور متی بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو یہ کیوں اتنی زیادہ وہ ہوئی تھی متاثر؟ ایک تو کہ یہ بات تھی کہ خط بڑے عجیب طریقے سے آیا تھا، پرندہ لایا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس کو
جو یعنی شروع جس طرح کیا گیا تھا، اس کو جب شروع کیا گیا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا تھا. تو یہ 2-3 چیزیں تھیں جو اس کو بڑا زیادہ یعنی کر رہی تھی کہ یہ کیا ہے. یعنی دیوتا کا کوئی نام نہیں، کسی اور سورج دیوتا کا بھی نام نہیں، کسی کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے نام سے اس کو شروع کیا گیا تھا. واحد، خدائے واحد کے نام سے اس کو شروع کیا گیا تھا. یہ چیز سن کر وہ تھوڑی سی ہو گئی تھی کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. خط سنا کر ملکہ نے کہا کہ اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، اور میں کسی کام کا فیصلہ تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی. انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں. تو یہ اس نے کہا کہ میں اب ان کو جانچ کرتی ہوں، تو میں ان کو تحفے بھیجتی ہوں کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی تو بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، ان کی ہر چیز میں عجیب طرح کا رعب اور اثر ہوتا ہے. تو جب اس نے خط پڑھا تھا تو وہ تب سے ہی بدلنا شروع ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے بھی جب اس کے پاس خبریں آتی تھی تو تب بھی وہ بڑی متاثر تھی حضرت سلیمان سے. تو اسرائیلی روایات کے مطابق تحائف میں اس نے سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں اور ایک بہت بڑا موتی جس میں ٹیڑھا سوراخ تھا، اور ایک سوال نامہ بھی حضرت سلیمان کے امتحان کے لیے بھیجا تھا. حضرت سلیمان کو اللہ نے تحائف کا بتلا دیا تھا، اس کو جواب بھی بڑا خوبصورت ملا. انہوں نے اس کے لیے سونے چاندی کا فرش بچھا دیا اور 4-4 ہزار سونے کی کرسیاں دائیں بائیں بچھا دی، ایک طرف علماء بیٹھے اور ایک طرف وزراء کے بیٹھنے کے لیے. پھر میں دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. اب وہ تحفے بھیج کے بیٹھ رہی ہے کہ میں دیکھتی ہوں اب وہ کیا کرتے ہیں. جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے. تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے. اے سفیر، واپس جا اور اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کے آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کے رہ جائیں گے. سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، کہ اس کا تخت اٹھا کے لاؤ. جنوں میں سے ایک کبھی ہیکل نے، عفریت نے کہا، میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. یعنی 3-4 گھنٹے کا جو دربار آپ کا ہے، جب وہ برخاست ہوگا تو آپ اس کو اپنے پاس پائیں گے. میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرے گا تو شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں تعریف کیا گیا ہے. اچھا، اب یہ اس کا جو تخت تھا وہ موتی، یاقوت، احمر، زبرجد اور اخضر کا بنا ہوا تھا، اور اس کے پائے موتیوں اور جواہرات کے تھے. پردے ریشم اور حریر کے اندر اور باہر لٹک رہے تھے، اور 7 مکفل عمارتوں میں اس کو بند کیا گیا تھا. ملکہ کا نام بلقیس بن شراحیل تھا. بعض کے نزدیک اس کی والدہ جنات میں سے تھی، اور ان کا نام بالما بنت شیان بتایا جاتا ہے. اس کا دادا پورے ملک یمن کا بادشاہ تھا. اس کی اولاد 40 لڑکے ہوئے، سب بادشاہ ہوئے، اور اس کے والد سراحہ نے ایک جننیہ عورت سے نکاح کر لیا، اور پھر بلقیس پیدا ہوئی. وہ اور اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے، یہ روایات ہیں، ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. وہ تکبر سے کہتا تھا کہ تم میں میرا کوئی کفو نہیں، یعنی میری تو اتنی شان ہے، تم تو میرا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. تو پھر اللہ نے اس کے تکبر کے سزا کے طور پہ اس کا نکاح ایسی عورت سے کروا دیا جو نہ اس کی کفو تھی اور نہ ہم جنس قوم سے تھی.
احکام المرجان فی احکام الجانہ میں مذکور ہے، یعنی اس کتاب میں یہ مذکور ہے کہ مسلمان مرد سے مسلمان جننیہ کا نکاح ہوا اور اولادیں بھی ہوئیں، لیکن شرع اسلام میں اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، اور بلقیس کے والد انسان تھے، اس لیے وہ انسان ہی قرار پائی۔ یہ اس کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ یہاں آیا کہ وہ شخص کہنے لگا کہ میں لائے دیتا ہوں پلک جھپکنے سے پہلے۔ اس نے تو 4 گھنٹے بھی مانگے تھے عفریت نے، اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ تو یہ بھی بڑی ایک ڈیفرنٹ قسم کی بات ہے۔ اس کے متعلق کیا کہا جاتا ہے کہ ان کا نام آصف بن برقیہ تھا، اور یہ پکے مسلمان ولی اللہ تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ آپ کو اسم اعظم کا علم تھا۔ اسے آصف کا تصرف کہا گیا ہے۔ تصرف اصطلاح میں خیال اور نظر کی طاقت استعمال کر کے حیرت انگیز کام کرنے کو کہا جاتا ہے، جس کے لیے نبی ولی بلکہ مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اس کو میسمرزم جیسا عمل کہا جا سکتا ہے۔ صوفیاء کرام نے اصلاح اور طبیعت مرتدین کے لیے کبھی کبھی اس طریقے کو استعمال کیا ہے۔ دعا اسم اعظم کا اثر یا کرامت، اس سے یہ ہو جاتا ہے، اور یہ حضرت سلیمان کا خالہ زاد یا دوست تھا جو لے آیا تھا۔ سلیمان نے کہا انجام طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے، یعنی تھوڑی سی تبدیلی کر کے تھوڑا سا اس کا انداز بدل کے رکھو کہ اس کو بالکل فوراً ہی اندازہ نہ ہو جائے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے۔ اس نے پہچان لیا تھا، دانشمند عورت تھی، ان کی حکمران تھی، تو کچھ خوبیاں تو ہوں گی۔ ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یعنی ہم مسلمان ہو چکے تھے۔ اس میں 2 باتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ ایک تو جب یہ ان کی باتیں کس سے پہنچتے تھے تو وہ بڑی مرعوب ہوتی تھی، اس وقت بھی وہ سوچتی تھی کہ یہ کچھ اور، یعنی ان کا جو دین ہے وہ کچھ فرق ہے ہم سے۔ اور دوسرا یہ کہ جب وہ خط لکھا تو اس پہ اثرات مرتب ہوئے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ جب تحفے بھیجے تو وہ انہوں نے واپس کر دی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ جو سفیر آئے تھے انہوں نے جا کے تو آپ کی طہارت، آپ کی پاکیزگی اور آپ کے تقویٰ کا بہت ذکر کیا تھا، آپ کے انداز، آپ کا جو طرز زندگی تھا، تو اس کے بارے میں بڑی باتیں بتائی تھی۔ تو وہ سن کے پہلے ہی مان چکی ہوئی تھی۔ اس کو ایمان لانے سے کس چیز نے روکا تھا؟ وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جا، تو اس نے جو دیکھا تو سمجھی پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا شفاف تھا سب کچھ، نیچے مچھلیاں اور پانی، تو اس نے سمجھا تالاب ہے کوئی خوبصورت مچھلیوں کا، تو وہ اتنا کلین تھا کہ اس کو شیشے کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ شیشہ ویسے بھی کم ہی نظر آتا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک جانچ تھی، لیکن وہ ہر چیز سے اپنے آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایمان پیدا کرنا چاہ رہا تھا جو اس کے لیے راستے کھل رہے تھے۔ قرآن نے یہاں تک کا حال بیان کیا ہے، مگر ابن عساکر نے حضرت اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے بعد بلقیس حضرت سلیمان کے نکاح میں آ گئی تھی۔ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ روایات ہوتی ہیں، ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اسے اس کے ملک پر برقرار رکھ کر بڑی عزت سے واپس بھیج دیا گیا تھا۔ ہر مہینے حضرت سلیمان وہاں تشریف لے جاتے، 3 روز قیام فرماتے، اور حضرت سلیمان نے اس کے لیے یمن میں 3 محلات تعمیر کروائے جن کی مثال اور نظیر نہیں ملتی۔ بڑے خوبصورت محلہ آپ نے اس کے لیے بنوائے تھے۔ آگے پھر حضرت صالح کا قصہ آ گیا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک 2 گروہ بن گئے جو جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیا کہنے لگے؟ لے آنا جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے، کر لینا جو تو ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، آپ جیسے لوگ کہتے رہتے ہیں، تو عذاب آتا کوئی نہیں ہے۔ کیوں
نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے شاید کہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا۔ یہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے کہتا ہے نعوذ باللہ، آپ نے ہمارے معبودوں کو ناراض کر دیا، ان کی بد دعا لگ گئی ہے۔ تو یہ سب کا انداز ایک ہی ہوتا ہے۔ صالح نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ کیا مطلب کہ یہ 9 جتھے دار تھے، یعنی 9 ان کے قبیلے تھے، 9 گروہ تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ شب خون ماریں گے بغیر بتلائے۔ بڑا تنگ آتے تھے کیونکہ حضرت صالح ان کو نیکی کی تلقین کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اب ہمارا نہیں ان کے ساتھ گزارا تو ہم ان سے جان چھڑائیں۔ تو یہاں یہ بات جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل میچ کرتی ہے کہ وہ بھی 17 یا 18 قبیلوں کے جوان تھے جو باہر بیٹھے تھے آخری دفعہ، اور انہوں نے بھی آخری دفعہ یہی نتیجہ نکالا تھا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو اسی طرح انہوں نے یہ مل کے آپس میں ایکا کر لیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ قصاص تو لیا نہیں جا سکے گا۔ وہی وہ اہل مکہ نے کہا تھا کہ 18 لوگ سے یا 17 لوگوں سے قصاص کیسے لیں گے، ایک بندے کے قتل میں 17 کو تو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر انہوں نے یہ یہاں کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ ہم موجود نہیں تھے۔ تو یہ اہل بائی ہوتی ہے، یہ ایک لیگل ٹرم ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ مجرم دھوکے سے، مثال کے طور پہ وہ ٹکٹ خرید لے گاڑی کا اور اس دن کا، اور پھر وہ جا کے دکھا دے کہ دیکھیں، بھیجے وہ کسی اور کو اور جا کے دکھائے کہ یہ دیکھیں یہ ٹکٹ استعمال ہوا اور میں تو اس دن گیا ہوا تھا فلاں جگہ پہ۔ تو اس کو یعنی اپنی غیر موجودگی کو ثابت کرنا اہل بائی کی پلی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو وہ ہم کہیں گے کہ ہم تو موجود ہی نہیں تھے، ہم ثابت کر دیں گے کہ ہم موجود نہیں تھے، تو کس نے ان کو قتل کیا ہے، ہم تو سچے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے، اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر تک نہ تھی، یعنی اس سے پہلے کہ وہ اپنے طے شدہ وقت پر حضرت صالح کے ہاں شب خون مارتے، اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج دیا، اور نہ صرف وہ بلکہ ان کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سازش ان لوگوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے بعد کی تھی۔ سورۃ ہود میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو حضرت صالح نے ان کو نوٹس دیا کہ بس 3 دن مزے کر لو، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ اس پر شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ صالح کا عذاب تو آئے چاہے نہ آئے، ہم لگے ہاتھوں اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی خاتمہ ہی کر دیں۔ چنانچہ اغلب یہ ہے کہ انہوں نے شب خون مارنے کے لیے وہی رات تجویز کی ہوگی جس رات عذاب آنا تھا، اور اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ حضرت صالح پہ پڑتا تو ان پر عذاب آ گیا۔ اور دیکھو انہوں نے کیا چال چلی، ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کے خالی گھر پڑے ہوئے تھے اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو رسولوں کے ساتھ بچایا جاتا ہے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں بھی یہ بیماری ہے۔ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، چیک کیا کریں ان کو، ان پہ نظر رکھا کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بڑی دیر تک اس کو چھپایا جا سکتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے۔ پاکستان میں کچھ لوگ اس چیز کی طرف بہت زیادہ مائل ہو رہے ہیں، اور وہی گروپ ہے جو دوسروں کو فیسینیشن دے رہا ہے، وہی گروپ جو ہے،
اور بڑا یہ زور اندر اندر لگا رہے ہیں کہ اس کو لیگلائز کر دیا جائے، جیسے کہ دوسرے ممالک میں کر دیا گیا ہے۔ وہاں اجازت دے دی گئی ہے کہ ایک مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، ایک عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ یہ صرف مردوں کی بات نہیں ہے، یہ لیسبینز بھی ہوتی ہیں اور گیز بھی ہوتے ہیں، یہ مردوں میں بھی یہ چیز ہے اور عورتوں میں بھی ہے۔ تو یہ آپ نظر رکھا کریں، یہ کوئی اتنا نہیں ہے کہ بالکل اس کا آپ کو کہیں عطا پتہ نہیں ملے گا۔ آپ اگر اپنی آنکھیں کھلی رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون اس طرح کی غلط حرکت میں ملوث ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اس کا جو ایکسپیرینس ہے یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کسی کو برائی سے روکتے ہیں، تو ان کو فوراً یہ کہا جاتا ہے ہاں ایک تو آپ ہی نیک ہے نا، باقی تو سارے گناہ گار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہی چلن ہے جو ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ آخرکار ہم نے اس کو بچا لیا اور اس کے گھر والوں کو بھی، بجز اس کی بیوی کے جس کو پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات جو بہت ہی بری برسات تھی، وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے۔ یعنی ان کو بڑا سمجھایا تھا لیکن وہ باز ہی نہیں آ رہے تھے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون۔ اے نبی کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ یہ برگزیدہ جو پیچھے ان سب کا ذکر آیا ہے، ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها۔ تھوڑی سی مس پرنٹنگ ہے اس لیے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ بل هم قوم یعدلون۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہٌ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب ان کاموں میں شریک ہے؟ یہ کیسے اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں؟ دراصل ہم تفکر نہیں کرتے۔ مجھے بچپن کی بات یاد ہے، جب میں بہت چھوٹی تھی تو بچے املی کھاتے ہیں شوق سے، تو املی کی گٹھلیاں جب پھینکتے تھے تو ایک دن میں نے دیکھا کہ اس میں سے کچھ نکل رہا ہے، تو میں کئی دن تک روز اس کے پاس بیٹھ کے اس کو دیکھتی تھی کہ کس طرح نکلتی ہے۔ روز میں دیکھتی تھی تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے، پھر میں بیچ میں سے اس کا مجھے وہ بیج بھی نظر آتا تھا، تو میرے لیے اتنا یہ فیسینیشن ہوتی تھی اس کام میں۔ میں کہتی تھی یہ کیسے، ہم نے تو وہ سخت سی گٹھلی پھینکی تھی، اس میں سے یہ کیسے نکل رہا ہے؟ تو یعنی میری جو عقل تھی وہ ایک بچے کی 5-6 سال کے بچے کی عقل کیا اس کو تسلیم کرے گی، لیکن سوچ میرے اندر آتی تھی کہ یہ کوئی بہت فرق چیز ہے۔ لیکن پھر ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ معجزے تو آج بھی ہیں، ایک بھدا سا بیج ڈالا جاتا ہے اور اتنی خوبصورت فصلیں تیار ہوتی ہیں، ایک گٹھلی ڈالی جاتی ہے اور اس سے آم کا اتنا تناور درخت بن جاتا ہے۔ آم کا نہیں، صرف ہر چیز کا، لیکن آم میں مٹھاس بے حد ہوتی ہے، اس لیے وہ بہت ہی زیادہ اللہ سے جوڑنے کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ کوئی اور ہے جو یہ کر سکتا ہے، یہ صرف رب ہی کر سکتا ہے، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ پہاڑوں کی میخیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تمہارے لیے لنگر بنائے ہیں اس لیے کہ یہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائیں، تو تم زمین پہ قرار سے رہ سکو۔ اور 2 ذخیروں کے درمیان پردے، یہ میں نے 2-3 دن پہلے بھی بتایا تھا کہ میٹھا اور کھارا پانی، اوپر کھاری پانی ہوتا ہے اور نیچے اس کی تہہ میں کہیں میٹھے پانی کے چشمے ہوتے ہیں، سمندر میں یا درمیان میں۔ اور اسی طرح
साथ साथ भी कई जगह पे चल रहे होते हैं, मीठा और खारा पानी, और इसी तरह गर्म और ठंडा पानी साथ साथ चल रहे होते हैं, और इसी तरह नीला और सब्ज़ पानी साथ साथ चल रहे होते हैं, और इसी तरह सल्फ़र मिला हुआ पानी किसी जगह पे वो चल रहा होता है, और उसमें शफा है जिल्द की बीमारियों के लिए, और वो आपस में मिलते नहीं हैं। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? नहीं, बल्कि उनमें से अक्सर लोग नादान हैं। कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो उसे पुकारे, और कौन उसकी तकलीफ़ रफ़ा करता है, और कौन है जो तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है? ये देखें, पुकार। अब अल्लाह ताला ने रोज़े शुरू किए और साथ ही मौसम को क्या बना दिया, लेकिन हम शुक्र अदा नहीं करते। ये मौसम वो नहीं है जो आम तौर पे होता है इन दिनों में। तो अल्लाह ताला तो हमारे लिए बस हमें नेमतें देने पे ही बैठा हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात तो हर वक्त अपने बंदों के लिए ही काम कर रही है। फिर तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाया। क्या अल्लाह के साथ कोई और भी हैं जो ये काम कर रहे हैं? तुम लोग कम ही सोचते हो। और वो कौन है जो खुश्की और समंदर की तारीकियों में तुम्हें रास्ता दिखाता है, और कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है? यानी आप देखें कि बारिश से पहले अब इर्द गिर्द की जगहों में बारिशें हो रही हैं, तो इसकी वजह से लाहौर का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, हालांकि हमारे इलाके में अभी इतनी बारिश नहीं हुई। तो ये अल्लाह का एहसान है कि वो जब बारिश उसने भेजनी होती है तो उससे पहले ठंडी ठंडी हवाएं खुशखबरियाँ आके देती हैं। क्या अल्लाह के साथ कोई और भी है जो ये काम करता है? फिर खुश्की और समंदर की तारीकियों में, खुश्की में भी, जंगलों में भी रास्ते बताता है। उसके लिए उसने सितारे बनाए हुए हैं जो जिनका रुख बदलता रहता है वक्त गुजरने के साथ, रोशनी भी आती है उनकी, और समंदर की तारीकियों में भी वो लोगों को रास्ता बताता है। बहुत बाला और बरतर है अल्लाह उस शिर्क से जो ये उसके साथ करते हैं। और कौन है जो खल्क की इब्तदा करता है और फिर उसका इयादा करता है? यानी पहले इब्तदा और इयादा होगा, क़यामत वाले दिन दोबारा उठाए जाएंगे। उसने इब्तदा तो कर ली है, अब सबको वो फिर ज़मीन में भेज देगा। यानी जब किसी की मौत आती है तो वो ज़मीन के नीचे चला जाता है, और उसके बाद फिर जब सूर फूंका जाएगा तो एक एक कब्र से 70 हज़ार मुर्दे निकल के भागेंगे, और इस तरह भागेंगे कि जैसे अपना कोई गोल अचीव करना है अल्लाह के हुक्म से। और कौन है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन में से रिस्क देता है? आसमान और ज़मीन यानी पानी बरसता है, और ज़मीन में से हर चीज़ इंसान को मिलती है। और इसके अलावा बारिश का फ़ायदा ये होता है कि वो फ़िज़ा को धोती है। आप देखें, अगर कुछ देर बारिश ना हो तो गले की बीमारियां और सांस की बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो फ़िज़ा को भी बारिश धो देती है। और वो जो फ़िज़ा को धोया जाता है वो धोवन फसलों के लिए बड़ा मुफीद होता है। हर काम में तो अल्लाह ने अपनी मसलियत रखी हुई है। क्या उसके सिवा कोई और भी है जो इन कामों में हिस्सेदार है? कहो कि लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। इनसे कहो अल्लाह के सिवा आसमानों और ज़मीन में कोई गैब का इल्म नहीं रखता, और वो नहीं जानते कि वो कब उठाए जाएंगे। जो चीज़ मालूम ना हो और जिस तक ज़राए मालूमात ना पहुँच सकें उसको गैब कहा जाता है। गैब हमारे लिए, अल्लाह के लिए माजी, हाल और मुस्तकबिल एक ही है। और इल्मुल गैब अल्लाह के लिए, अंबाउल गैब वो जिसको जन्नत आता है दे देता है। खबरें हैं ना, वो अपने रसूलों को भी देता है, अपने नेक लोगों को भी देता है, वो बुरे लोगों को भी। बादशाह को ख्वाब नहीं आया था हज़रत यूसुफ के दौर में, जो मिस्र का बादशाह था, उसने ख्वाब देखा था, वो मुसलमान तो नहीं था। तो ये अल्लाह ताला ख्वाब के ज़रिए भी बहुत सी बातें इंसानों को बताते हैं। लेकिन ये इल्मुल गैब जो है, आलिमुल गैब सिर्फ़ अल्लाह है। व इंदहु मफातिहुल गैबी, और उसी के पास हैं गैब की कुंजियाँ। ला यालमुहा इल्ला हु, कोई नहीं जान सकता उनको सिवाय उसके। यानी अगर ये इनकी पूजा कर रहे हैं, इन्हें रसूलों की परस्तिश कर रहे हैं, तो या औलिया अल्लाह की परस्तिश की जा रही है, तो वो तो खुद नहीं जानते कि वो कब उठाए जाएंगे। बल्कि आखिरत का इल्म तो इन लोगों से गुम हो गया है, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में है, बल्कि ये उससे अंधे हैं। यानी कंप्लीट एब्सोल्यूटली डिनाइल है इनकी तरफ से, एब्सोल्यूट डिनाइल, मानते ही नहीं। ये मुनकरीन कहते हैं कि जब हम और हमारे बाप दादा मट्टी हो चुके होंगे तो हमें वाकई कब्रों से निकाला जाएगा। ये ख़बरें हमको भी बहुत दी गई हैं, और पहले हमारे आबा व अजदाद को भी दी जाती रहीं। हाज़ा सातिरुल अव्वलीन, ये पुरानी कहानियाँ हैं, मगर ये बस अफसाने ही अफसाने हैं जो अगले वक्तों से हम सुनते चले आ रहे हैं। कहो ज़रा ज़मीन में चल फिर कर देखो,
کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے، اور اے نبی ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، یعنی جو کفر، جو شرک اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، منافقت۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں کیونکہ وہ سارا کچھ ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے۔ یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ بڑا زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی قریش اور اہل ایمان کے درمیان جو اذیتیں دے رہے ہیں، جو تکلیفیں ان کو پہنچا رہے ہیں، تو بہت جلد اللہ فیصلہ کرے گا۔ پس اے نبی اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں۔ آپ کو تعلیف قلبی کی جا رہی ہے کیونکہ کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ شاید میرے بتانے میں کوئی کمی ہے، تو آپ سے کہا جاتا تھا نہ میرے کلام میں کوئی کمی ہے میرے رسول، نہ تیرے بتانے میں کمی ہے، کمی تو ان کے اپنے اندر ہے۔ تو یہاں آپ کو بڑی ڈھارس دی جا رہی ہے کہ تو سننا ہی نہیں چاہتے، ان کے دل مردہ ہیں۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ کہ دل اگر انسان کا مردہ ہو جائے تو اس کو پھر کوئی چیز اس پہ اثر نہیں کر سکتی۔ نہ تم بہروں کو سنا سکتے، ایک تو بہرا سن ہی نہیں سکتا، دوسرا اگر وہ شاید اشاروں سے کوئی بات سمجھ جائے، لیکن اگر وہ پیٹھ پھیر کے ہی بھاگا جا رہا ہوگا تو پھر اس کو کیا سناؤ گے؟ تو ان کی حالت یہ ہے۔ اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو، تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، اور یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ دابۃ الارض، ایک جانور قیامت کے نزدیک نکلے گا، تو یہ اس کے لیے کہا گیا ہے نا کہ جب قیامت آئے گی تو اس کی ایک نشانی یہاں ہمیں بتا دی گئی ہے۔ تو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ کے یہ مانیں گے۔ حضرت ابن عمر کا قول ہے یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا نہ رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری نے نقل کیا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے خود حضور سے سنی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے آخری مرتبہ حجت قائم کریں گے۔ یہ بات واضح نہیں کہ یہ ایک ہی جانور ہوگا یا ایک خاص قسم کی جن سے حیوان ہوگی، اور اس سے بہت سے جانور روئے زمین پر پھیل جائیں گے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین الہی آمین۔ آیت 82 آیت تک ہم نے کیا، 83 سے ہم انشاءاللہ کل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین الہی آمین۔